रमजान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक ये सुबह सबके लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए। अल्लाह करे यूं ही हमारी सारी जिंदगी सआदतों और नेकियों में बसर हो जाए। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक भेजा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, वो छुपाते जाएंगे। नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पाने के लिए हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक ने मुसलमानों को एक बहुत बड़ी फतह से माला माल फरमाया, बड़ी फतह अता फरमाई, एक बड़ी कामयाबी अल्लाह पाक ने मुसलमानों को अता फरमाई। आप तकरीबन 15 सदियां पीछे चले जाएं, वो वक्त याद करें कि जिस वक्त में खाना काबा मुसलमानों के लिए तंग कर दिया गया था, वो वक्त कि जिस वक्त मुसलमानों के लिए वहां पर इबादत करना मुश्किल कर दिया गया था, वहां पर मुसलमानों का जाना मुहाल कर दिया गया था, तंग कर दिए, वो रास्ते तंग कर दिए गए, मुसलमानों का अल्लाह का जिक्र करना तंग कर दिया गया था। वो कितना कठिन मरहला था कि मुसलमान तवाफ नहीं कर सक रहे, मुसलमान हज के लिए नहीं जा रहे, मुसलमान वहां पर अपने रब की इबादत नहीं कर रहे। अल्लाह अकबर। फिर वो वक्त भी अल्लाह पाक ने अता फरमाया कि आज पूरे मक्का पाक में नारा तकबीर की फ़ज़ाएं बुलंद हैं। आज मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताकत के बावजूद आम मुआफ़ी का ऐलान फरमा रहे हैं। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम की सदाएं मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद फरमाई। ये ऐलान मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद फरमाया। मुसलमानों को अल्लाह पाक ने अजीम जो फतह अता फरमाई, वो फतह है मक्का के नाम से उसे याद किया जाता है। मदनी चैनल के नाज़रीन, वो कौन से ऐसे असबाब थे कि जिसकी वजह से फतह मक्का की सूरत बनती है? अच्छा, फतह मक्का से पहले वो क्या अमल था कि जो पेश खैमा था इस फतह का, इस कामयाबी का, और फिर इसमें हासिल होने के लिए इसमें इस पूरे वाक़या से हमारे लिए क्या दर्स है, हमें क्या सबक मिलता है, इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फतह मक्का। आपसे गुजारिश करेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम मुकम्मल आपने देखना है। इंशाअल्लाह आज फतह मक्का के हवाले से हम बात करेंगे, मुबल्लिगीन से बात होगी, हासिल बहुत कुछ हमें सीखने का हमें मौका मिलेगा। लेकिन आप प्रोग्राम का हिस्सा भी बनना चाहें तो आप बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? आप कॉल के जरिए, SMS के जरिए, कमेंट्स के जरिए आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोग्राम का हिस्सा इस अंदाज से बने कि व्हाट्सएप करना चाहें, स्क्रीन पर आप हमारा नंबर देख रहे हैं 0308262600 0308262600। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, इंशाअल्लाह आपका व्हाट्सएप हम तक पहुंच जाएगा। व्हाट्सएप के जरिए मुबल्लिगीन से भी बात कर सकते हैं, आप नातख़्वां इस्लामी भाई से फरमाइश भी कर सकते हैं। आइए अपने मेहमानों को मंच पर आने की दावत देते हैं, मंच पर तशरीफ लाएंगे, फिर इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। आज इंशाअल्लाह हमारे साथ राशिद नूर मदनी होंगे। मरहबा कहते हैं राशिद भाई को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैसे राशिद भाई? ठीक है, माशाअल्लाह। आइए नकीब आरिफ मदनी इंशाअल्लाह आज हमारे साथ होंगे। अल्लाह पाक नकीब भाई को बरकतें अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम, कैफल हाल या शेख? माशाअल्लाह, तफद्दल। आज नातख़्वां इस्लामी भाई होंगे हमारे साथ, नूर आलम मदनी। माशाअल्लाह, मरहबा नूर आलम भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नूर आलम भाई? ठीक है, मरहबा मरहबा। दानियाल मदनी इंशाअल्लाह आज हमारे साथ होंगे। दानियाल भाई को मरहबा कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں دانیال بھائی؟ اضحک اللہ سنک. ماشاء اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے. تشریف رکھیے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں. آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور کمنٹس لازمی کیجئے. اور پھر میں ایک اور عرض بھی کروں کہ اس نیکی کی دعوت کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے. جی ہاں، اچھا، نیکی کی دعوت تو فیس بک یوٹیوب کے ناظرین تو شیئر کر دیں گے، لیکن جو عاشقان رسول گھر میں مدنی چینل میں پروگرام دیکھتے ہیں وہ کیسے اس نیکی کی دعوت کو شیئر کریں گے؟ اچھا، جو گھر میں مدنی چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں یا موبائل پر فیس بک کے ذریعے مدنی چینل کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی پروگرام دیکھتے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مدنی چینل عام کریں. اس مہم کا میں اور آپ اللہ کرے حصہ بن جائیں. ہوگا یہ کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں دیکھیں کہ کن کے گھر میں مدنی چینل نہیں چل رہا. آپ معلومات لے لیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ ہمارے گھر میں تو مدنی چینل چل رہا ہے، نہیں چل رہا. تو آپ تھوڑی راستے ہموار کر دیں گے، بتا دیں گے، تو انشاءاللہ کسی گھر میں بھی مدنی چینل چلنا شروع ہو جائے گا. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مدنی چینل کی برکات کیا ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مدنی چینل کس طرح زندگیوں میں ایک مثبت انقلاب لے کر آتا ہے. مدنی چینل کس طرح علم دین کا نور جو ہے گھر گھر تک پہنچا رہا ہے. آپ مستفیض ہو رہے ہیں، لیکن کیا آپ کے بھائی جان مستفیض ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کے رشتہ دار اس علم کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کے دوست احباب، آپ کے پڑوسی ہو رہے ہیں اس علم کے اس نور سے مستفیض ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ آپ تھوڑی سی ہمت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مدنی چینل کے ناظرین کسی کے گھر میں مدنی چینل چل جائے گا، اس کی زندگی میں ایک اللہ نے چاہا مثبت انقلاب آئے گا انشاءاللہ. اللہ پاک کی رحمت پہ بڑا یقین ہے، بڑا مان ہے اللہ کی رحمت پر. تو اس کا ثواب بھی اللہ پاک ضرور آپ کو عطا فرمائے گا. تو یہ بھی کوشش کیجئے، شیئر بھی کرنا ہے اور یہ نیکی کی دعوت بھی دینی ہے کہ گھر میں مدنی چینل عام کریں. انشاءاللہ برکتیں ضرور نصیب ہوں گی. آئیے نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلو علیہ وآلہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء.
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہوں اب میری جچتا نہیں کوئی کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار جیسے میرے سرکار جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی دلدار بڑا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں بڑے دیکھے محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو سب اگل سخن میں نے حیرت میں گھڑے دیکھے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی تم سا تو حسین آنکھ میں دیکھا نہیں کوئی تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے ہمارا ہی نہیں نظریہ یہ آج کے افراد نہیں کہہ رہے یہ اگر آپ 14 صدیاں پیچھے چلے جائیں صحابہ کا بھی یہی نظریہ تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا کہ حضور 14ویں کے چاند کی طرح ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ حضور جیسا خوبصورت نہ حضور سے پہلے کوئی تھا نہ حضور کے بعد کسی کو دیکھا نہ حضور سے پہلے کسی کو اتنا حسین دیکھا نہ حضور کے بعد کسی کو دیکھا تو پھر ہم کیوں نہ پڑھیں یہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈ گی ثانی محمد مزانی تو بڑی چیز ہے ارے سایہ نہ ملے گا تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی کیونکہ یہ شان لطافت ہے کہ سایہ
انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار سب سے اولا او اللہ ہمارا نبی سب سے بالا او والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا خبر کتنی تارے کھلے چپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی ذکر سب کے جب تک نہ مذکور ہو نمکین حسن والا ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم و ملک دلارا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہجا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار کہتی حلیمہ مکوے کھلج پادا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا چودویں چند تے عرش دا تارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا تیرے جیا سونا نبی نبات تاج ہو بھی کوئی مینوں تے بس نہ پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے
کلام الہی میں شمس و دوا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی دل کے دوتا کی قسم وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسئلہ دناز عرش پری تیرا محرم راز روح امی تو سرور دو سراغ شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی خدا کی قسم جیسے ہمارے سرکار ہیں ایسا کوئی بھی نہیں میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان عطا فرمائی بے پناہ رفعتیں عطا فرمائی بے پناہ مقامات عطا فرمائے ایسے مقام ایسی شانیں یوں کہیں کہ عقل انسانی سے وراں ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں حضور علیہ السلام کی حقیقت حضور علیہ السلام کی ذات کمال کی ہے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ حضور کا فیضان حضور کے جود و نوا کا حضور کی کرم نوازیوں کا حضور کی عطاؤں کا حضور کے حسن اخلاق کا فیضان اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے اندر پیارے آقا علیہ السلام کی اداؤں کو لے کر آئیں اور نبی کریم علیہ السلام کی اداؤں پر عمل کرنے والے بن جائیں جو پیارے آقا علیہ السلام کی اداؤں پر عمل کرتا ہے پھر زمانے کا تاجدار بنتا ہے زمانے کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے زمانے کے دلوں پر اس کی حکومت ہوتی ہے وللہ الحمد کہ وہ پیارے آقا علیہ السلام کی غلامی کا پٹا باندھتا ہے پھر یہ غلامی رسول اسے زمانے کا تاجدار بناتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہنے کی کثرت سے ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آج کا جو ٹاپک ہے مدنی چینل کے ناظرین اس میں بھی پیارے آقا علیہ السلام کی بڑی شانوں کا ظہور ہے جی ہاں بڑی شانوں کا ظہور ہے میرے آقا علیہ السلام کی بہت سی بے مثال اداؤں کا بیان آج کے اس ٹاپک میں ہمیں ملتا ہے کئی جہاد سے اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ لیا جا سکتا ہے فتح مکہ کو البتہ مدنی چینل کے ناظرین فتح مکہ سے پہلے اس کا کچھ پس منظر ہے انشاءاللہ ہم دانیال بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کا کچھ پس منظر سنتے ہیں پھر یہ کیا ہوا تھا کہ یہ فتح مکہ پیش خیمہ تھا جو خوشخبری سنائی گئی تھی وہ کیا معاملہ تھا انشاءاللہ ہم دانیال بھائی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ اس ٹاپک پر فتح مکہ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مبلغین سے کیا بات کرنا چاہیں گے آپ ضرور کال کیجئے ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں تو آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600 0308262600 اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کیجئے انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ بھی ہمارے پاس آ جائے گا واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ کوئی بات کر سکتے ہیں اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو سننے والوں کو برکت عطا فرمائے جی دانیال بھی کیا کہیں گے فتح مکہ سے پہلے کا پس منظر بیان فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جی انا فتحنا لک فتحا مبینا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہاں پر جس فتح مبین کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، صحیح، یعنی صلح حدیبیہ وہ واقعہ کہ جس کے بعد فتح مکہ جو ہے نا وہ رونما ہوا۔ اس کا پس منظر کچھ اس طریقے سے ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا۔ انبیاء کا خواب تو ویسے ہی مبارک ہوا کرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ جو ہے وہ سوئے مکہ مکرمہ رواں دوا ہیں، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کا قافلہ بھی ہے۔ آپ نے وہاں پر عمرہ بھی کیا، طواف بھی کیا، خانہ کعبہ کے اندر بھی تشریف لے گئے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اس وقت مدینے میں تھے اور مکے کے جو حالات تھے وہ مکے والوں نے پریشان کیا، اذیت دی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نے جب صحابہ کرام کو یہ خواب بتایا تو صحابہ کرام خوش ہوئے، اور جو ہے نا پھر وہ عزم عمرہ ہوا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی جانب جو ہے وہ چل دیے۔ صحیح، اب حدیبیہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک کنویں کا نام ہے۔ صحیح، اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر پڑاؤ کیا، آگے مرحلہ عمرے کا تھا، لیکن کفار مکہ نے جو ہے وہ عمرہ کرنے نہیں دیا۔ اب صحابہ کرام نے وہیں پر ہی پڑاؤ کیا، اور یہاں تک کہ جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا، اور جو مشہور واقعہ ہے کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پانی ختم ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ایک پیالہ لا کر دو۔ جب ایک پیالہ پیش کیا گیا، پیالہ جب پیش کیا گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیاں جو ہے اس پیالے کے اندر ڈالی، اور سارا جو ہے قافلہ اس پانی سے جو ہے وہ سیراب ہو گیا۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے اسلامی میں اگر یہ شعر طرز میں بھی سنا دے تو انشاءاللہ۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری تو اس طرح جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ بھی تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے میں ہاتھ ڈالا تو تمام کا تمام قافلہ جو ہے وہ اس سے سیراب ہو گیا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حدیبیہ کے مقام پر تھے، جب موجود تھے، تو آگے سے جو ہے وہ کفار قریش جو تھے تو انہوں نے جو ہے وہ مکہ مکرمہ آنے سے منع کر دیا۔ اب انہوں نے جو ہے وہ کچھ شرائط رکھی، یعنی 3 شرطیں انہوں نے رکھی۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ اگلے 10 سال تک جو ہے وہ مسلمان اور کفار جو ہے وہ آپس میں لڑائی نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، دوسری شرط یہ تھی کہ مسلمان جو ہے وہ اگلے سال جو ہے نا وہ عمرے کے لیے آ جائیں، اس سال واپسی چلے جائیں، اور اگلے سال جو ہے وہ عمرے کے لیے آ جائیں، اور 3 دن جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے نا وہ یہ قیام کریں۔ اب بظاہر تو یہ دشوار شرطیں ہیں، یعنی ایک صحابہ کرام کا قافلہ مدینے سے چلا اور مکے آ گیا، مکہ بالکل قریب ہے، اور شرط یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا احرام کی حالت میں واپسی چلے جائیں، اگلے سال آئیں۔ تو بظاہر تو یہ جو ہے نا گرا گزرا تھا، لیکن ان کی جو ہے وہ شرائط کو مان لیا گیا، اور صحابہ کرام جو ہے وہ وہیں سے ہی واپس لوٹ گئے۔ اب جب یہ سارا پس منظر ہو گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگلے سال صحابہ کرام آتے، فتح مکہ کا واقعہ پیش نہ آتا۔ ہوا یہ کہ یہ جو صلح تھی یہ ٹوٹی کیسے؟ اب قریش کے اندر 2 قبیلے تھے، ایک تھا قبیلہ بنی بکر اور ایک تھا قبیلہ بنی خزاعہ۔ اچھا، ایک قبیلہ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف تھا، ایک قبیلہ جو ہے وہ کفار کی طرف تھا، یعنی قبیلہ بنی خزاعہ اس کی صلح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، اور قبیلہ بنی بکر کی صلح جو ہے یہ قریش کے ساتھ تھی۔ اور یہ دونوں جو قبیلے تھے یہ ان کی دونوں کی آپس میں لڑائیاں تھیں، یعنی قبیلہ بنی بکر کی اور قبیلہ بنی خزاعہ کی جو ہے آپس میں دشمنی تھی۔ صحیح۔ اب ہوا یہ کہ شرط تو یہ تھی صلح حدیبیہ کے اندر کہ جو ہے نا آپس میں لڑیں گے نہیں۔ اب ہوا یہ کہ قبیلہ بنی بکر نے جو ہے وہ قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اچھا، اب حملہ کیا تو ان کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ قتل کر دیے۔
اب یہ چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی صلح تھی تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ انہوں نے تو ہمارے اتنے لوگ جو ہے وہ مار دیے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب جو ہے وہ کفار کی طرف قاصد بھیجا کہ کہا کہ اب تمہارے پاس 3 آپشن ہیں. پہلا آپشن تو یہ کہ یا تو تم لوگوں نے جتنے لوگوں کو قتل کیا ہے ان کا خون بہا ادا کر دو, ان کی قیمت ادا کر دو. دوسرا آپشن یہ ہے کہ یا قریش اس قبیلے کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں کہ اب ہمارا اس قبیلے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم اس سے اپنا بدلہ لے لیں گے. اور تیسرا آپشن وہ یہ ہے جنگ. تو جب یہ خبر یعنی کفار تک پہنچی جو مکہ مکرمہ میں تھے تو انہوں نے غرور کے اندر کہا کہ ہمیں تیسرا آپشن منظور ہے, جنگ کریں گے. پھر تیسرا آپشن کیا ہوا یہ انشاءاللہ آج فتح مکہ کے اندر انشاءاللہ پورے واقعے کے اندر تفصیل سے. اچھا, یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا نا صلح حدیبیہ کا, یہاں پر ایک بڑا پیارا ایک منظر یوں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا تھا کہ آپ جائیں اور جا کر بات کر کے آئیں, چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش سے. پھر یہ جب گئے تو وہاں پر کچھ شرائط طے ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس سال تو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے, البتہ یہ ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ عمرہ کر لیں, آپ آئیں آپ عمرہ کر لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مبارک عمل ہے, اتنا پیارا عمل ہے, انہوں نے کہا جی میں اپنے حضور کے بغیر نہیں کروں گا, اپنے آقا کے بغیر نہیں کروں گا. اچھا, ادھر صحابہ کرام حضور سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ عثمان بڑی شانوں والے ہیں, وہ تو اس سال گئے ہیں, وہ تو عمرہ بھی کر لیں گے. نبی کریم علیہ السلام کو اعتماد کتنا اپنے غلام پر, حضور فرماتے ہیں عثمان ہمارے بغیر عمرہ نہیں کرے گا. یہ تھا اعتماد. اچھا نقیب بھائی دیکھیں, یہاں پر ایک تو ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں, حضور صحابہ پر اپنے غلاموں پر اعتماد فرما رہے ہیں, اور دوسری طرف غلاموں کا اعتماد. اس پورے فتح مکہ کے واقعہ کو دیکھا جائے تو غلاموں کا, صحابہ کرام کا جو اعتماد تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ کس انداز کا اعتماد تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان کا مطلب ہی یقین ہے. واہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے, سچ ہے. بلکہ شرح عقائد میں جو تعریف لکھی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لینے کا نام ایمان ہے. الایمان ہوا تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی باتوں پہ کامل یقین. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین. مجھے جو اپنی امت پہ خوف ہے نا وہ یقین کی کمزوری ہے. اچھا, کمزور ان کا یقین ہو جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان کے کس مقام پہ تھے کہ حضور نے جو فرما دیا ہے وہ حق ہے, سچ ہے. اب آپ اس کو کئی مرحلوں سے دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا حضرت علی سے, اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی دیکھیں اور ان کا حضور کے فرمان پہ یقین بھی دیکھیں. جب حضور نے یہ فتح مکہ کے لیے قافلہ تیار کیا اور لوگوں کی تربیت فرما رہے تھے, ترغیب دے رہے تھے, تو اس کو بہت زیادہ پوشیدہ رکھا ہوا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں. اتنے میں کسی نے ایک مشرکہ عورت کو خط دے کے بھیج دیا کہ خبر کر دو مکہ میں کہ یہ نبی آ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی فلاں مقام پہ جاؤ, عورت ملے گی, اس کے پاس خط ہے, فلاں بندے نے اسے خط دے کے بھیجا ہے. جس نے خط لکھا اس کا بھی بتا دیا, خط میں کیا ہے یہ بھی بتا دیا, عورت ملے گی کہاں حضور نے یہ بھی بتا دیا. حضرت علی 3 صحابہ کے ساتھ وہاں مقام پہ پہنچے اور فرمایا کہ اسی جگہ جہاں حضور نے فرمایا تھا وہیں وہ عورت مل گئی, اور اس سے جا کے کہا وہ خط دو. اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین کتنا, فرمایا تاللہ لقد علمت, مجھے یقین ہے اللہ کی قسم, ما کذب رسول اللہ, رسول اللہ نے سچ ہی کہا ہے. حضور سچ کے علاوہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. اور کہا کہ تم خط ضرور نکالو گی. جب اس نے آپ کا یہ ایمان یقین دیکھا اور اس طرح کے الفاظ سنے تو بالوں کے اندر سے خط نکال کے دے دیا. اس طرح خط چھپایا ہوا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور حضور کا علم کیسا ہے اور کس انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے. اب دیکھیں ایک نام آتا ہے اس میں فتح مکہ میں, ان کا نام ہے عطا بن اسید. عطا بن
اسید اور ایک ہیں حارث بن ہشام. اسید ہے اسید ہے اسید ہے. صحیح. اچھا اور ایک ہے ابو سفیان. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرما لیا, صحیح. حضور نے فتح مکہ کو حضرت بلال کو حکم دیا اذان دیں. صحیح. حضرت بلال, اور سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ کعبے کی چھت پہ انہوں نے اذان دی. جی. اب یہ کعبے کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے, ابو سفیان, عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام, یہ بیٹھے ہوئے تھے. اور انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت بلال جو کہ غلام تھے اور اتنا ظلم ہوا ان پہ, آج وہ اس بلندی پہ ہیں اور اتنی عزت کی جگہ ہیں, انہوں نے سن کے جملے کیا کہے. عتاب بن اسید نے کہا اللہ نے میرے باپ کی عزت رکھ لی, اگر آج وہ یہ منظر دیکھ لیتے تو وہ تو رسوا ہو جاتے کہ ایک غلام کو اتنی عزت مل گئی ہے. اللہ. حضرت ابو سفیان جن کے دل میں توحید کا رنگ اتر چکا تھا, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم جو کہہ رہے ہو وہ تم نے کہا ہے, لا اقول شیئا, میں کچھ نہیں کہوں گا, لو تکلم, تو اگر میں نے کچھ کہا نا وہ سن لیں گے. اللہ. اچھا انہوں نے کہا کیسے سنیں گے, اتنے زیادہ لوگ ہیں. کہا وہ کیسے سنیں گے, اگر میں نے کچھ کہا لا اخبرت ہاذہ الحصا, یہ جو کعبے کے گرد کنکریاں رکھی ہوئی ہیں یہ انہیں خبر یہ بھی خبر پہنچا دیں گی. واہ واہ. دے دیں گی کہ واہ واہ. تم نے کیا کہا ہے. جب یہ بات ہوئی نا, حضور نے اپنا چہرہ انور ان کی طرف پھیرا اللہ اللہ اور اللہ. پھیر کے فرمایا لقد علمت الذی قلتم, میں نے جان لیا ہے جو تم نے کیا بات کیا. واہ واہ. بات نہیں, حضور نے ان کی بات بتائی بھی. حضرت عتاب بن اسید کہتے ہیں میرے دل نے کہا اور ہم نے زبان سے کہا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. اب حضور کا علم کیسا. حضور فتح مکہ کے بعد صفا پہاڑی پہ کھڑے ہیں جی. اور منظر دیکھ رہے ہیں, سارے غلام موجود ہیں. تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میرے دل میں خیال آ گیا کہ اگر یہ غلبہ ہی چاہیے تھا تو پہلے بتا دیتے, جنگ ہی نہ ہوتی. کہتے ہیں یہ خیال آیا تو حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہم اہدی قلبہ, اے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما. کہتے ہیں میرے دل نے یہ گواہی دی اللہ کے رسول ہیں, توحید کا اقرار تو میں پہلے کر چکا تھا, میں نے بول کے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے ان اداؤں, انہیں پتا تھا کہ وہ بات, بلکہ یہاں تو اتنا ہی نہیں, وہ سورہ ملک کی اگر ہم آیت کو دیکھیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. جب کافر آپس میں بات کرتے تھے, مشرک آپس میں بات کرتے تھے, یہودی آپس میں بات کرتے تھے, تو کہتے تھے آہستہ بات کرو, محمد کا رب سن لے گا اور انہیں بتا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ, تم آہستہ بات کرو یا اونچی بات کرو یا بات کرو ہی نہیں, وہ رب تو وہ ہے جو دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے اور یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہے کہ دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے حضور اسے بھی جانتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے, وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے, کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں, کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. اس میں ایک نام جو ہے نا, جب فتح مکہ ہوا تو کچھ لوگ مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, ان میں ایک نام کعب بن زہیر کا بھی تھا. یہ شاعر تھے اور شاعری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر کہا کرتے تھے. حضور نے ان کے قتل کا حکم دے دیا تھا. جب فتح مکہ ہوا تو کسی نے انہیں کہا بھاگتے کیوں ہو, وہ بادشاہ نہیں ہے, نبی ہیں, معاف کر دیں گے, ان کی بارگاہ میں جاؤ تو صحیح. اب اس میں دو روایات ہیں, ایک یہ ہے کہ حضور فتح مکہ کے بعد کعبے میں تشریف فرما تھے, کعبے کے سامنے تھے, اور ایک یہ ہے کہ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. حضرت کعب آئے اور آ کے
چادر اوڑی ہوئی ہے، چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، کیونکہ قتل عام کا حکم ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. حضور کا رخ کعبے کی طرف ہے، یہ پیچھے آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا حضور اگر ہم کعب کو گرفتار کر کے لے آئیں اللہ اکبر. تو آپ معاف کر دیں گے؟ تو حضور نے پیچھے دیکھے بغیر کہا کعب اب تم آ گئے ہو تو میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ اکبر. اچھا دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ یہ مسجد نبوی میں گئے، جب اس طرف جا رہے تھے تو راستے میں حضرت ابوبکر صدیق مل گئے تو ان سے کہا کہ آپ معافی دلوا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر صدیق وہاں گئے اور جا کے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کعب کو معاف فرما دیں تو یہ بھی اس مجلس میں تھے لیکن اوپر چادر اوڑی ہوئی تھی. صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کے فرمایا کعب جب آ گیا تو چلو معاف کر دیا. اللہ اکبر. کیا بات. پھر انہوں نے حضور کے جو شعر کہے، ایک قصیدہ بردہ ہے امام بصیری کا، صحیح. پہلا قصیدہ بردہ ایک ہے وہ ہے حضرت کعب کا، صحیح. جس کو سن کے حضور نے چادر عطا فرمائی تھی. واہ واہ. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے یہ شان بیان کی کہ مجھے خبر ملی کہ حضور نے میرے قتل کا حکم دیا ہے، میں آیا ہوں اور مجھے پتا ہے یہ رسول معاف فرمانے والے رسول ہیں. کہا یہ رسول ایسی تلوار ہے انہی کی روشنی سے تو چار دانگ عالم یہ روشن ہے اور یہی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں. ہم جب ان کی بارگاہ میں آئے ہیں معذرت کی ہے، یہ رسول ہی ایسے ہیں جو معذرت قبول فرمانے والے. واہ واہ. جان کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں، جان کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں، عام معافی تم نے عطا کی، عام معافی تم نے عطا کی، کتنا بڑا احسان کیا، عام معافی تم نے عطا کی، کتنا بڑا احسان کیا. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مدنی چینل کے ناظرین ہم اس پہ غور کرتے چلے جائیں. میں نے عرض کی تھی نا اس واقعہ میں فتح مکہ میں حضور کی سیرت کے کئی ایک پہلو نمایاں ہوتے ہیں. اس میں ایک بڑا پیارا پہلو ہے عام معافی، معاف کر دینا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جو جان کے دشمن ہیں میرے حضور ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. ہم یہاں پر رک کر اگر اپنا محاسبہ کریں نا، جان کے دشمن تو بہت دور کی بات ہے. ہمیں تو اگر کوئی ٹھیک طرح پوچھے نہیں تو ہم تو اسے بھی معاف نہیں کرتے. چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے ہم تو اس کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں. اللہ پاک عافیت فرمائے، معاف کرنا سیکھیں. اچھا راشد بھائی، میں چاہوں گا فتح مکہ کے کچھ اسباب آپ بیان فرمائیں کہ فتح مکہ کے اسباب کیا کیا تھے. فتح مکہ کے اسباب کچھ تو اپنے دانیال بھائی نے ماشاءاللہ بیان کر دیے کہ اصل ایک جو سبب تو وہی تھا کہ معاہدہ چونکہ انہوں نے توڑ دیا تھا. جب معاہدہ توڑ دیا تھا اور جو نبی پاک علیہ السلام کا جو قبیلے والے یعنی خزاعہ قبیلے کے جو لوگ تھے وہ ساتھ تھے تو ان کے کچھ افراد کو قتل کیا گیا. تو ان کا بدلہ لینے کے لیے گویا کہ یہ پھر ایک طرح سے جنگ کا معاملہ ہوا تھا. لیکن فتح مکہ کے اندر اگر دیکھا جائے جس طرح آپ بار بار ایک چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے کئی آپ کی سیرت کے پہلو ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں. اور ایک نمایاں پہلو نبی پاک علیہ السلام کا وہ یہ کہ جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ کے سامنے وہ لوگ پیش کیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے بلکہ آپ کے صحابہ کرام اور مسلمان غلاموں پر خاص طور پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر جتنا زیادہ ظلم کیا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر ہم اپنی عقل کے اعتبار سے دیکھیں ان لوگوں کو اگر الٹا لٹکا کر ان کی کھالیں بھی اتار لی جاتی تو شاید یہ سزا کم ہوتی. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت ایک ایسا تاریخی ایک فیصلہ کیا جس نے رہتی دنیا تک کے یوں سمجھیے کہ جو فاتح ہیں جو طاقتور ہیں
جو صاحب اقتدار افراد ہوتے ہیں ان کے لیے ایک خوبصورت ایک پیغام آپ نے چھوڑا۔ وہ ہوا کیا کہ جب سارے اس طرح کے لوگ آپ کے سامنے پیش کیے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے تو ان سے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں، یا تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ اچھا، اب وہ لوگ اتنا ظلم کر چکے تھے۔ اگر دیکھا جائے عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے، برا کرتا ہے، تو انسان کو پتا ہوتا ہے کہ جب اسے مجھ پر قابو ملا ہے تو یہ بھی اس کا بدلہ لے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ حضور آپ کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے کرم کا ہی گمان کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت جو فرمایا آج میں وہی کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر جب قابو پایا تھا تو انہوں نے اس وقت جو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اب یہ ایسا حکم سنا جب ان لوگوں نے تو یوں سمجھے کہ آنکھوں دیکھا کانوں سنا، یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ جس پر تشدد کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا، یہاں تک کہ اپنا آبائی گھر، اپنا آبائی وطن چھوڑ کر انہیں مدینہ جانا پڑا۔ یعنی غور تو کیا جائے کہ 53 سال نبی کریم علیہ السلام نے مکہ میں گزارے ہیں، آپ کے جانثار صحابہ سینکڑوں کی تعداد میں جن کے گھر بار، بیوی بچے، مال و متاع سب کچھ مکہ میں ہے، ان بدبخت کافروں کی وجہ سے چھوڑ کر انہیں مدینہ جانا پڑا۔ اب جب ان پر قابو آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان ہوا۔ اس کا پھر رزلٹ کیا ملا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ روایات میں آتا ہے تقریباً 2000 افراد اس وقت دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، اور اس کے بعد دین اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا، یعنی عرب کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیلا۔ عرب سے نکل کر پھر عرب سے باہر بھی لوگوں میں دین اسلام کی جو ایک شمع کی روشنی تھی وہ پھیلنے لگی۔ تو اس میں شاہ صاحب دیکھیے ایک بات جو ہماری سیکھنے کی ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے خاص طور پر جو ماننے والے نبی پاک علیہ السلام پر ایمان رکھنے والوں کے لیے کیا ہے کہ اگر کبھی اللہ عروج دیتا ہے، کبھی منصب دیتا ہے، کبھی طاقت دیتا ہے، تو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کی بجائے، بدلہ لینے کی بجائے اگر اس وقت معاف کر دیا جائے، دل کے اندر کینہ رکھ کر بدلہ لینا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اگر معاف کر دیتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ملتا ہے کہ جس کو معاف کیا جائے، ایک تو وہ یوں سمجھیے کہ گہرا دوست بنتا ہے، جیسا کہ حکم قرآنی بھی ہے، قرآن پاک میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والا جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ بدلہ لینے سے کچھ دیر کے لیے دل کی بڑاس تو نکل جاتی ہے، لیکن اس کا یقینی طور پر فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ دین اسلام جو دنیا کے اندر پھیلا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کا اعلیٰ ایک کردار ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے متاثر ہوتے تھے۔ آج بدقسمتی سے جو لوگ دین اسلام کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے ہیں، دین اسلام پر عمل نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ دین اسلام کی جو تعلیمات بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو پڑھیں، اسٹڈی کریں، اور خاص طور پر اگر مدنی چینل غیر مسلم دیکھ رہے ہیں، اگر ایسے افراد کہ جو اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ قرآن پاک کا بغور مطالعہ کریں، آپ حدیث طیبات کو پڑھیں، نبی پاک علیہ السلام جو بانی اسلام ہیں ان کی مبارک سیرت کو پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ ماننے پر مجبور ہوں گے کہ جیسی انسان کی فطرت ہے یہ دین اس فطرت کے مطابق ہے، یہ دین فطرت ہے، اور جیسا انسان چاہتا ہے کہ اس کے اندر بہتری ہے، اسلام میں پہلے سے وہ تعلیمات موجود ہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا، یہاں پر جو آپ نے بات کی نا راشد بھائی، میں عرض کرتا ہوں یہ جو تھا نا لا تثریب علیکم اليوم، آپ ذرا اس کا بھی پس منظر غور کریں۔ فتح مکہ سے پہلے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ پاک میں ہوئی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ مکہ پاک کی وادیوں میں گزرا ہے۔ جی ہاں، پہلی وحی مکہ پاک میں نازل ہوتی ہے، یعنی غار حرا مکہ پاک میں، تو وہاں پر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، کئی ایک معاملات وہاں پر ہے۔ دین اسلام کا جو یہ
آج ہمیں چمن ہرا بھرا نظر آتا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے؟ یہ مکہ پاک سے ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا ہے تو مکہ پاک میں تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکہ پاک سے بے انتہا محبت ہے نبی کریم علیہ السلام کو۔ آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اب وہی افراد کہ جو آپ کو کہتے ہیں آپ صادق ہیں، وہی افراد جو آپ کو کہتے ہیں آپ امین ہیں، آپ شریف ہیں، آپ اچھے ہیں، یعنی جو حضور کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہیں، لیکن جب میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں پھر کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب وہی افراد کہ جو گن گا رہے تھے، تعریفیں کر رہے تھے اور صادق اور امین کہہ رہے تھے، وہی مخالف ہو گئے۔ کتنی مخالفت کی نبی کریم علیہ السلام کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن راہوں سے گزرتے ہیں، ایک خاتون باقاعدہ صبح جاتی ہے جنگل سے، وہ کانٹے چن کر لاتی ہے، میرے حضور کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس انداز میں تکلیف دی جاتی ہے کہ حضور اگر سجدے میں جائیں تو نماز کی حالت میں وہ حضور کو تکلیف دیتے ہیں۔ کوئی آتا ہے تو حضور کے آقا کریم علیہ السلام کے گلے میں چادر ڈال کے دو طرف سے افراد کھینچ رہے ہیں، حضور علیہ السلام پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، طائف کی وادیاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یہی تو کہہ رہے تھے نا، یہی تو میرے حضور نے کہا تھا کہ اللہ کو ایک مان لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہی میرے حضور نبی کریم علیہ السلام اور انہی کا بھلا چاہ رہے تھے، انہی کو چاہ رہے تھے کہ یہ جنت کے راستے پر چلے جائیں، یہ جنت کے راستے پر چلیں، یہ جنتی ہو جائیں، یہی تو میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کی چاہت تھی، یہی اللہ پاک کا حکم، اللہ پاک کا پیغام لے کر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ بدلے میں کیا ملا؟ کوئی تالیاں بجا رہا ہے، کوئی بدلے میں سیٹیاں بجا رہا ہے، کوئی حضور پہ پتھر برسا رہا ہے۔ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کے جسم نازنی کو لہو لہان کر دیا ظالموں نے، لیکن کیا تھا میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان کو دیکھیں، فرشتے نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ حکم تو دیں، ابھی ان پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ میرے حضور نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی ہے، حضور نے یہی کہا کہ یا اللہ یہ میری قوم یہی مجھے جانتے نہیں ہیں، شاید کہ ان کی اولادوں میں سے ایسے آئیں گے کہ جو مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں ستایا جا رہا ہے۔ پھر آپ تصور کریں مدنی چینل کے ناظرین کتنا ستا دیا گیا ہوگا کہ میرے حضور نے شہر مکہ کو چھوڑا ہے، وہ شہر کے جہاں حضور کے قدم لگے ہیں، اور جب قدم لگے تو اللہ قسموں کو یاد فرما رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسمیں اللہ پاک یاد فرما رہا ہے۔ لیکن آج اسی مکہ کو میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ رہے ہیں، وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں میرے آقا، اور حضور کیا کر جا رہے ہیں کہ اے مکہ مجھے تجھ سے بے پناہ محبت ہے، اگر یہ میری قوم مجھے جانے پر مجبور نہ کرتی میں کبھی تمہیں چھوڑ کر نہ جاتا۔ حضور کی مکے سے محبت، اور پھر اتنی تکالیف، کوئی گلے میں چادر ڈال رہا ہے، کوئی راستوں میں کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی پتھر برسا رہا ہے، کوئی معاذ اللہ حضور کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی ناپاک سازشیں رچا رہا ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد وہ گھیرا بنا کر وہ ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، کبھی حضور کو تلاش کیا جا رہا ہے کس طریقے سے ملے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں اذیت دی جائے، حضور کے دین کو مٹا دیا جائے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف، حضور کے صحابہ کو تکلیفیں دینے والے، وہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کو تکلیفیں دینے والے۔ آپ مجھے سوچیں کہ جس وقت اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے شاہانہ انداز میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں داخل ہو رہے ہیں تو حضرت عباس کو حضور نے فرمایا تھا ابو سفیان کو ذرا ٹیلے پر چڑھاؤ اور ان کو دکھاؤ یہ منظر آج دیکھیں۔ پہلے تو اسلام سے ایک دشمنی والا ایک معاملہ تھا نا، لیکن جو حضرت عباس نے لیا حضرت ابو سفیان کو ٹیلے پر کھڑا کیا، دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لشکر آ رہے ہیں، جوگ در جوگ مسلمانوں کے لشکر آ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں لگتا ہے یہاں حضور آ رہے ہیں، لگتا ہے یہاں حضور آ رہے ہیں۔ آپ تعارف حضرت عباس تعارف کروا رہے ہیں ابو سفیان سے کہ یہ ان کا لشکر ہے، یہ ان کا لشکر ہے، یہ ان کا لشکر ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب میرے حضور قصوہ اونٹی پر تشریف فرمائے۔ میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہے کہ حضرت عمر آگے بڑھ رہے ہیں اور گرجدار آواز میں آپ خطاب کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مکہ پاک کی طرف آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہے؟ حضور بطور عاجزی سر جھکایا ہوا ہے، جو اونٹ پر رکھا جاتا ہے، کجاوا رکھا جاتا ہے، میرے حضور کا امامہ شریف اس کے ساتھ لگ رہا ہے۔ اتنی عاجزی کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں۔ آج حضور کے پاس اختیار ہے نا، آج طاقت ہے حضور کے پاس، چاہیں تو جنہوں نے گلے میں چادر ڈالی تھی نا، آج ان کے گلے اتر سکتے تھے،
جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے نا آج ان کے پاؤں کٹ سکتے تھے, ان کے ہاتھ کٹ سکتے تھے جنہوں نے حضور پر تلوار اٹھائی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جنہوں نے تکلیفیں دی تھی, شب ابی طالب میں طرح طرح سے ستایا گیا تھا, آج انہیں قید و بند کی صعوبتوں میں ڈالا جا سکتا تھا, آج انہیں بھوک اور پیاس کی موت مارا جا سکتا تھا. یہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد اب میرے حضور فرما رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے میں کیا کروں گا؟ اللہ اکبر. وہ جن پر لرزہ طاری ہے اللہ جانتا ہے کیا حکم ہوگا. ہم نے تو انہیں تو اپنا پورا ماضی یاد آ رہا تھا نا کہ ہم نے کیا 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 حضور کے ساتھ, حضور کے صحابہ کے ساتھ کیا کیا ہے, حضور کی آل کے ساتھ کیا کیا ہے. اب یہ سارا منظر ان کے سامنے تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم, سب کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ہے میرے حضور کا عفو و درگزر. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کریم ہے, ایسے کریم ہے. فتح مکہ کے اس پورے واقعہ سے ہمیں معافی کا, عام معافی کا, ایک مرتبہ معاف کرنے کا درس بہت خوب ملتا ہے. اللہ کرے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو لینے والے بن جائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کالز ہیں ہمارے پاس آپ کی, آئیے کال لیتے ہیں. مکہ مکرمہ کی فضاؤں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف, ہاں سلسلے میں بھی حاضر ہوں. یہاں سے زیارت ہو رہی ہے آپ سے, دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے کوئی دعا کا پیغام ہو جائے. ہمارے منچ پر اس وقت جتنے ثناء موجود ہیں, کیمرہ مین جتنے موجود ہیں, اللہ سب کو مکہ پاک مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت بہت مبارک آصف بھائی آپ کو. ہمارے مدنی چینل کے نعت خواں ہیں ماشاء اللہ, بڑے پیارے نعت خواں ہیں. اللہ پاک ہمارے آصف بھائی کو برکت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا عمرہ قبول فرمائے, آپ کی زیارتیں قبول فرمائے. آج فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے اور آپ ماشاءاللہ مکہ پاک سے آپ نے میسیج بھیج دیا یوں کہ ہماری حاضری لگ گئی. انشاءاللہ سرکار کے قدموں میں ہماری حاضری لگ گئی, وللہ الحمد. اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ پاک آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے, دونوں جہانوں کی بلائیں اللہ تعالیٰ مقدر فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ سورہ فتح کا فتح مکہ سے کیا تعلق ہے؟ اور نور عالم بھائی آپ مجھے یہ کلام سنا دیں. لجپال نبی میرے درداتی دوا دینا. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ اس پر ہمارے دانیال بھائی نے گفتگو فرمائی ہے کہ اس کا تعلق پس منظر کو جو بیان کیا ہے پیش خیمہ تھا. اصل یہ پہلے بتا دینا, خوشخبری دینا تھا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شرائط کے لیے گئے تھے وہیں پر یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو مسلمان وہاں پر ہیں آپ انہیں خوشخبری سنا دیں کہ جلد وہ وقت آئے گا کہ جب ہم فاتح کی حیثیت سے ہم داخل ہوں گے. کچھ انتظار کریں. جہاں پر وہ اتنی تکلیفیں برداشت کی تھیں اور تسلی دینے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے تھے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. شہر یار اتاری زندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں. ماشاء اللہ آج سید صاحب آپ کے ساتھ راشد نور بھائی کی زیارت ہو رہی ہے. راشد نور بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے مدینی شریف کی زیارت کی ہے اور آپ ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ کونین آتا ہو. جزاک اللہ خیرہ. جی راشد بھائی. الحمدللہ مجھے سعادت ملی ہے, ایک مرتبہ سعادت ملی ہے 2016 میں ماشاءاللہ. ہاں یہی ذہنی آزمائش کا ہی تھا قافلہ جس کے ساتھ مجھے سعادت ملی. ماشاءاللہ. کونین وہ نور عالم بھائی نے پڑھا تھا نا. اچھا نہیں بلکہ دوسرا ایک وہ شعر ہے کونین دے والیدا میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا دربار بڑا سونا. واہ ہے سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اگلی کال لیتے ہیں. جی میرا نام محمد الیاس اتاری ہے. میں پنجاب کے شہر احمد پور شرقیہ میں رہتا ہوں. کیا بات ہے دعوت اسلامی کی. ہم بھی دعوت اسلامی کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. میری نعت خواں نور عالم بھائی سے اس نعت کی فرمائش ہے. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. کیا بات ہے نور عالم بھائی, ایسا تجھے خالق نے. ماشاء اللہ قوف صحیح انہوں نے بیان کیا. مدرسہ المدینہ کے مدنی منع ہوں گے نا. مدرسہ المدینہ کے لگتے ہیں کہ مدنی منع ہے. بہرحال جی اللہ پاک برکت عطا فرمائے آپ کو, اللہ سلامت رکھے آپ کو. اگلی کال دیجیے. اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میری نور عالم بھائی سے یہ گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. در سے غلام آپ کے جائیں تو جائیں کس طرح. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. اگلی کال دیجیے. عبد القادر اتاری عرب شریف کے شہر نجران سے. ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو
बार बार मदीने की हाजिरियां नसीब फरमाए, बार बार मीठा मदीना दिखाए, आप सब लोगों को बार बार मदीने की हाजिरियां नसीब फरमाए। ये है कि मुझे ये कलाम सुना दीजिए, उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। वाह वाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए माशाल्लाह। अरब शरीफ से आपका मैसेज आया, अल्लाह सलामतियां अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए माशाल्लाह। अगली कॉल दीजिए। ये ना सुना दें, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉल ले रहे हैं। माशा अल्लाहुल करीम, मरहबा हुजूर। मोहम्मद इरफान अतारी अर्ज कर रहा हूँ मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से। सुबह रमज़ान माशाल्लाह बड़ा प्यारा सिलसिला जारी सारी है। मेरी गुजारिश अर्ज है नूर आलम भाई से कि ये कलाम सुना दें कि बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। प्लीज़ काइंडली इसको लाजमी जो है ना वो इसमें शामिल कीजिएगा। हमारी पूरी फैमिली जो है ना वो इस वक्त इंतजार में। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। मजीद कॉल दीजिए। कॉल चलें, कुछ मैसेज ले लेते हैं जी। कॉल आपकी ख़त्म हो गई हैं। उमर फारूक अतारी हैं तलागंग से, कह रहे हैं बापू हमारी जहनी आजमाइश की टीम पहुंच चुकी है। अगले मरहले में मुकाबला होगा थोड़ा सख्त। शेर भी सुनाना है और तर्ज भी बतानी है। अच्छा, शेर राशिद भाई सुनाएंगे जी। ऐसा शेर सुनाएं जिसमें बारिश आती हो, लफ्ज़ से बारिश आता हो। आगे दुआ का उन्होंने कहा। शेर आप बताएंगे और मेरा ख्याल है तर्ज बता देंगे हमारे दानियाल भाई। ये रोजाना ही होता है कोई आपका? ये आज के लिए स्पेशल है। ये इन्होंने कहा ना आज हमारी टीम थोड़े अगले मरहले में पहुंच चुकी है। वैसे तो ये करते हैं सेगमेंट हमारे साथ एक, लेकिन आज नहीं। मिसरा मुझे एक आ रहा है, अगर दूसरा नूर आलम भाई शायद सुना देंगे। वो अमीर अहले सुन्नत का गालिबन शेर है कि बारिश अल्लाह के करम की है, ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा हरम की है, बारिश अल्लाह के करम, बारिश अल्लाह के करम की है। बारिश बादल गिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, इसकी तर्ज है वो अलग है। लेकिन ये मैंने जो शेर सुनाया ये अलग है। हवा हरम की है, बारिश अल्लाह वाह वाह के करम की। वैसे ये तर्ज नकीब भाई से नहीं लेनी चाहिए थी हमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले नकीब भाई अगर तर्ज सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे? ये तो मेरा ख्याल ईद पे सुनाएंगे। बस ईद पे रखे अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। चले जी, अब्दुल माजिद अतारी है मुल्तान सराय मदीना से, कह रहे हैं जी प्यारे इस्लामी भाई ठीक है आप, अल्लाह आपको सलामत रखे, पूरी टीम को अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। मोहब्बत बरा सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपको माजिद अब्दुल माजिद भाई। आज बाबरकत सुबह हो, आप सब से दुआओं की इल्तिजा है। मक्का मदीना और बाद अब हाजिरी की दुआ का कहा है इन्होंने। और कलाम इन्होंने सुनना है मदीने जाने वाले जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, ये कलाम इन्होंने सुनना है। अच्छा जी, नूर आलम भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। और साकिब भाई हमारा मैसेज नहीं पढ़ते, हम नाराज़ हैं आपसे, प्लीज़ मुझसे नाराज़ ना हो। मेरे पास जो मैसेज आते हैं मैं कोशिश तो करता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मेरे पास मैसेज नहीं पहुँच सकता होगा, इसलिए नहीं लिया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बहुत का जाहिर नहीं करता, ये भी होता होगा। नहीं, मैं अगर आते हैं तो मैं जाहिर भी कर देता हूँ, कोशिश तो इतनी जाहिर भी कर दी। बाद में भी तो आते होंगे ना, तो हाँ वो जो बाद में आते हैं फिर वो जाहिर भी नहीं होते। मुझ पर जब जाहिर नहीं होंगे तो मैं कैसे आगे जाहिर करूंगा। अल्लाह खैर फरमाए। फतेह मक्का पर कोई कलाम सुना दीजिए और मौला अली की मनकबत इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कल तो अली अली करेंगे इंशाअल्लाह, कल तो जिक्र अली इंशाअल्लाह होगा और कल मनकबत मौला अली भी इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। तलागंग से एक और मैसेज है, रौनक जिंदगी आप हैं बस आप हैं, इस कलाम की फरमाइश की है। साकिब भाई क्या हाल है जी? अल्लाह रसूल का बहुत करम है, दामन मुस्तफ़ातों में है। अच्छा जी, आपने जिनका कहा है इंशाअल्लाह सुजल हम पैगाम आगे बढ़ा देते हैं। सैयद साहब माशाल्लाह सिलसिला बहुत प्यारा है। अच्छा जी, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन आमीन। ये इमरान भाई हैं साउथ अफ्रीका से, वो शुक्रिया इमरान भाई आपका। अच्छा, बिलाल अत्तारी हैं, कह रहे हैं जी जामपुर से बात कर रहा हूँ, आप सब कैसे हैं? अल्लाह रसूल का बहुत करम, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है, मैं खैरियत से और उम्मीद है कि हमारे मुबल्लिगीन भी खैर आफियत से ही होंगे। आप मुस्कुराते चेहरे तो देख ही रहे हैं। अच्छा जी, कलाम सुनना है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। अच्छा जी, ईमान की सलामती के लिए दुआ कह रहे हैं अहमद उबैद भाई, और मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा। अल्लाह ताला हम सब का ईमान सलामत रखे, सफ़र हमारा भी हो सरकार मदीने का। इस कलाम की भी फरमाइश है, अब तो बस एक ही दिन है कि मदीना देखूँ। अच्छा जी, नूर आलिम भाई से अर्ज़ है कि अच्छा नूरपुर से है शोहेब भाई, क्या हाल है साकिब भाई?
اور نعت خاں بھائی سے عرض ہے کہ مدینے قافلے جاتے ہیں، یہ سنا دیں. صبح رمضان سیگمنٹ بہت پیارا ہے. اچھا جی، نور عالم بھائی سے عرض ہے کہ صبح رمضان کا جو کلام پڑھا گیا ہے وہ آپ سنا دیں. آج آپ تو بلکہ سنا ہی دیں. یہ سیگمنٹ صبح رمضان کا کوئی ہوتا ہے؟ سیگمنٹ تو نہیں ہوتا، یہ بس انہوں نے کر دیا. کر سکتے ہو سکتا ہے ویسے. اچھا ہے. چلیں جی، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا. ہمارے ویسے پروگرام کا نام صبح رمضان ہے. سیگمنٹ لینا تھا لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے آج ہم صبح رمضان کے ایک سیگمنٹ جو قیامت کی نشانیاں چل رہا تھا ہم وہ نہیں لے سکیں گے. انشاءاللہ کل ہم سیگمنٹ لیں گے. جی ثاقب بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. بعد اب حاضری مدینہ کی دعا. اچھا نقیب بھائی ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں. اللہ پاک ہمارے نقیب بھائی کو سلامت رکھے. آمین آمین آمین. دیگر بھی کچھ میسیج ہیں. اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. دعاؤں کا بھی کہا گیا ہے. نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، ٹائم چونکہ بہت مختصر ہے، 3 منٹ ہے نا. نور عالم بھائی کے پاس دیکھتے ہیں 3 منٹ میں نور عالم بھائی ہمیں کتنے کلام سنا لیتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. یوسف کو تیرا سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. رحمتوں والا برکتوں والا، رحمتوں والا برکتوں والا، رحمت و رضوان صبح رمضان، رحمت و رمضان صبح رمضان، بخشش و عرفان صبح رمضان. آؤ سیکھے دین کی باتیں، آؤ سیکھے دین
علم کا فیضان صبح رمضان، علم کا فیضان صبح رمضان، خلد میں ہوگا داخلہ راشد، خلد میں ہوگا داخلہ راشد، ہو گیا احسان صبح رمضان، ہو گیا احسان صبح رمضان۔ ماشاءاللہ ہمارے راشد نور بھائی نے یہ کلام ہمیں لکھ کر دیا صبح رمضان کا، اور ہمارے پروڈیوسر صاحب کی محنت، ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی محنت، ہمارے کیمرہ مین کی محنت، پھر بڑا پیارا یہ کلام ایک شوٹ ہوا ماشاءاللہ۔ ہمارے نور عالم بھائی نے بھی اس میں حصہ ملایا، ہمارے عدنان شیخ صاحب نے بھی حصہ ملایا، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور اگر یہ کلام آپ پورا سننا چاہتے ہیں تو نعت پروڈکشن دعوت اسلامی کا ایک بڑا پیارا یوٹیوب کا ایک پیج ہے نعت پروڈکشن، آپ اس پر وزٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو یہ کلام وہاں پر مل جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو ایک میسج سنا دوں۔ میسج ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب تساں ٹھیک ودے ہو، یہ جو لکھا ہے میں یہ پڑھ رہا ہوں جی، اللہ دا کرم ہے۔ آپ بتا دیجئے گا، اگر آپ یہ سرائکی میں تو میں بول نہیں سکوں گا جواب۔ شاہ صاحب نقیب بھائی نو حکم فرماؤ تساں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مسکراہٹ دا کوئی واقعہ سناون، انہاں دا انداز بیان بہوں شاندار ہوندا۔ اچھا آگے پھر والدین کی دعاؤں کا کہا ہے۔ میرا خیال ہے عید پہ انشاءاللہ ہم آپ سے یہ واقعہ سنیں گے، لیکن یہ اچھا لگا۔ میرا دل تو چاہ رہا ہوتا ہے بسا اوقات اگر کوئی پنجابی میں یا سرائکی میں یا کسی زبان میں کہے تو میں اس کی زبان میں جواب دوں۔ امیر علیہ سنت دے رہے ہوتے ہیں نا، دل تو چاہتا ہے لیکن بسا اوقات وہ الفاظ بیان نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہو تو معاف فرمائیے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ رحمت و رضوان صبح رمضان، بخشش و عرفان صبح رمضان، صبح